हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। ममनू करार दे दिया कि पाकीज़ा खून है वो नबी का, और अहले सुन्नत वल जमात अहले बैत से इतने प्यार करते हैं कि आप इस चीज़ की दलील यहाँ से देखिए कि आइम्मा अरबा ने इस बात को वजाहत से शिद्दत के साथ बयान किया कि आले अली, आले हारिस बिन अबी तालिब, आले अकील, आले जाफ़र, ये जितने हैं इन पर ज़कात सदका नहीं लगता। इनको आले अब्बास को भी, जो अब्बासी कहलाएगा और शजरा बिल्कुल सही हो, तो इनको हदिया दें, ज़कात सदका ना दें। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, मोहब्बत है अहले बैत से। अब ज़कात का निसाब क्या है? पहली चीज़, ज़कात का जो निसाब है वो 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है सोना, गोल्ड 7.5 तोले। दूसरा है चांदी 52 तोले। तीसरा है पैसा कैश की शक्ल में, बैंक में हो, घर में हो, जो कैश पैसा होता है। और चौथा बिजनेस पे, कारोबार पे, चाहे वो रेहड़ी पे लगा हो, चाहे वो जूतों की स्टॉल लगाया हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस फैक्ट्री हो, लेकिन ये 4 जो है ज़कात के निसाब बताए। अब गोल्ड जो है वो 7.5 तोले। तो एक लोगों के अंदर वहम और बहुत गलत रस्म है कि जैसे ही रजब का महीना आता है, शाबान का महीना आता है, रमज़ान का महीना आता है, तो मर्द औरतें पूछना शुरू कर देते हैं, जी ज़कात का महीना आ गया है। ज़कात का कोई महीना नहीं होता। अल्लाह ने कोई महीना ज़कात का नहीं बनाया। ये इंसानों की सोच है, जहालत की वजह से। ज़कात रजब में फ़र्ज नहीं होती, शाबान में फ़र्ज नहीं होती, रमज़ान में फ़र्ज नहीं होती। साल इस्लामी जिस पर पूरा गुजर जाए उस माल पे ज़कात लाजिम होती है। एक औरत है, उसकी शादी हुई रबीउल अव्वल में, उसे गोल्ड दिया खामन ने, और उसके पास 2, 4, 5 तोले सोना आ गया। अब रबीउल अव्वल के महीना इस्लामी कैलेंडर को याद रखें, अंग्रेजी कैलेंडर का हिसाब नहीं है ज़कात में कि दिसंबर, जनवरी, इसका कोई हिसाब नहीं है। चांद के दिन होते हैं इसमें। तो अब उस औरत पर गोल्ड जो उसे मिला है वो उसका है, तो 1 साल जब पूरा होगा तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। 11 महीने बाद उसकी सास ने उससे गोल्ड ले लिया, खामन ने ले लिया, या गुम हो गया, चोरी हो गया, तो ज़कात नहीं होगी उस पर। अब रबीउल अव्वल के बाद थोड़े अरसे बाद रमज़ान आ गया, रजब आ गया, शबान आ गया, तो वो ज़कात नहीं देगी क्योंकि अभी साल पूरा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रबीउल अव्वल आने वाला था, अभी मुहर्रम था, सफ़र था, सफ़र की 25 तारीख थी, अब 1 रबीउल अव्वल को उसके साल पूरा होना था। 25 सफ़र को उसका गोल्ड चोरी हो गया, या सास ने ले लिया, या खामन ने लेकर बेचकर जो है कोई काम कर लिया, तो औरत पर ज़कात नहीं है क्योंकि साल उसका पूरा नहीं हुआ। ये बात समझ गया आप कि साल पूरा होना ज़रूरी है, रजब शाबान आना ज़रूरी नहीं है हर माल पे, निसाब कोई भी हो। ये मैंने समझाने के लिए आपको मिसाल दी है। 7.5 तोले सोना ये निसाब नहीं है निसाब में आज के दौर में। ये उस ज़माने में ज़कात का निसाब था जब सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना और चांदी बराबर रेट के होते थे, दोनों का एक ही रेट होता था और लोग दोनों को बराबर ही समझते थे, थोड़ा 19-20 का फ़र्क था। लेकिन आज गोल्ड कहाँ आसमानों को छू रहा है और चांदी बहुत नीचे है। तो अब फुकहा ने जो लिखा है और तमाम निसाब बनाया है ज़कात का, वो गोल्ड नहीं है कि एक औरत के पास 5 तोले सोना है, 6 तोले है, वो कहे जी 7.5 तोले तो नहीं है। नहीं, निसाब होगा चांदी, और चांदी 52 तोले जितने की बनती है उतना सोना अगर किसी के पास साल पूरा रह गया, या चांदी जितने 52 तोले की बनती है उतना पैसा उसके बैंक में साल गुजर गया या उसके घर में गुजर गया, तो इस पर ऑटोमेटिक ज़कात हो जाएगी लाजिम। अब 52 तोले चांदी का आज
یہ جو 2025 کا جنوری ابھی ہے، آج جنوری کی 22 تاریخ ہے، 23 تاریخ ہے، 23 جنوری کو اگر نصاب دیکھا جائے تو تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے اگر کسی کے پاس کیش ہے، سال گزر گیا، بینک میں ہے، سال گزر گیا، گھر میں رکھا ہوا ہے، سال گزر گیا، تو اس بندے پہ زکوٰۃ لازم ہے، وہ 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ دے۔ 1.5 سے 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، سال پورا گزر گیا، جتنا پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گولڈ کتنا بنتا ہے 1.5 لاکھ روپے میں؟ 1.25 تولہ بنتا ہے۔ تو اب نصاب جو ہے وہ گولڈ نہیں ہے، چاندی ہے، چاندی۔ تو پہلا گولڈ ہے، دوسرا چاندی، اور تیسرا رقم جو آپ کے پاس کیش ہوتی ہے، جو میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ آپ کے بینک میں ہے۔ پھر چوتھی چیز بزنس پہ جو پیسہ لگا ہوا ہے، آپ نے ابھی بزنس پہ لگایا، ایک بندے نے 10 لاکھ روپیہ کوئی کاروبار شروع کیا، چھوٹا بڑا کوئی کاروبار، اب 10 لاکھ روپیہ کا مال اس نے جو خریدا ہول سیل پہ، تو بیچ وہ 15 لاکھ کا رہا ہے، لیکن بیچ میں 2 مہینے بعد وہ 20 لاکھ کا مال اس کے پاس ہو گیا، 3 مہینے بعد اس کے پاس 50 لاکھ کا مال ہو گیا، اور 9 مہینے کے بعد اس کے پاس 1 کروڑ کا مال آ گیا، مثال دے رہا ہوں۔ لیکن 12ویں مہینے اس کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے وہ نفع نقصان کر کے، اپ ڈاؤن کر کے، وہ پڑا ہوا ہے 2 لاکھ روپے کا۔ 12ویں مہینے کتنے کا پڑا ہوا ہے؟ اب لگایا اس نے کتنا؟ 10 لاکھ۔ اب پہلے بیچ میں 1 کروڑ کا مال بھی آیا، 80 لاکھ بھی ہوا، لیکن اوپر نیچے ہوتے، کبھی نقصان، کبھی کیا، کبھی لینا کبھی دینا، یہ کرتے 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 سال بعد اس کے پاس 2 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے۔ تو جب 1 سال پورا ہوگا تو وہ 2 لاکھ قیمت فروخت کی زکوٰۃ دے گا، خرید کی نہیں، ہول سیل کو نہیں دیکھا جائے گا، فروخت کو دیکھا جائے گا۔ اور پھر دیکھا جائے گا اس وقت کتنا ہے۔ ہاں 10 لاکھ کا مال خریدا، 1 سال بعد وہ مال اس کے پاس جو ہے نا 1 کروڑ کا ہو گیا، تو اب زکوٰۃ 10 لاکھ کی نہیں دے گا، کتنے کی دے گا؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ لوگوں کو اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ابھی یہ پیسہ آیا، اس وقت تو نہیں تھا۔ بھائی سال بعد آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی سہولت دی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور نقصان ہو گیا ہے تو آپ تھوڑے کی زکوٰۃ دیں۔ اور پھر بھی اگر آپ کو مثال طور پہ بچت ہوئی، آپ نے دیکھا مال پڑا ہوا ہے، ایک اور بھی فقہا نے لکھا کہ مال پڑا ہوا ہے آپ کا، اور اب آپ نے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس مال بن رہی ہے، لیکن آپ نے قرضہ دینا ہے 90,000 روپیہ، آپ نے ڈیلر کو دینا ہے جو ہے نا مزید 70,000 روپیہ، اب وہ 1,60,000 تو نکل گیا، پیچھے مال کتنے کا بچ گیا؟ 40,000 کا۔ تو اب زکوٰۃ آپ جو ہے 40,000 میں سے دیں گے، وہ بھی اللہ نے سہولت دے دی ہے۔ اللہ اتنا سہولت دینے والا ہے کہ ابھی آپ کے پاس آئی فون عام ہے سب کے پاس تقریباً، اور آئی فون جو ہے 6-7 لاکھ روپے کا موبائل ہے۔ اب ہر گھر میں 4-5 بندوں کے پاس اگر آئی فون ہو تو 4 بندوں کے پاس بھی ہو تو 5 لاکھ کا بھی 20 لاکھ بن گیا، لیکن وہ استعمال کر رہے ہیں۔ شریعت نے کہا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑیاں گھر میں 2-3 کھڑی ہیں آپ کے، اب آپ گاڑی جو ہے ایک بیٹا استعمال کر رہا ہے، ایک بیوی استعمال کر رہی ہے، ایک خود استعمال کر رہے ہیں، تو 3 گاڑیاں، شریعت کو کہنا چاہیے تھا نا زکوٰۃ دو بھائی، شریعت سہولتیں دیتی ہے، تو فرمایا نہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ بہترین عالی شان گھر بیریا ٹاؤن DHA میں رہ رہے ہیں، کلفٹن میں رہ رہے ہیں، آپ دبئی اور کینیڈا امریکہ میں رہ رہے ہیں، بہترین گھر ہے آپ کے پاس، اور گھر آپ کا جو ہے وہ کروڑوں روپے میں ہے، 90 کروڑ 1 ارب روپے کا گھر ہے، شریعت کہتی ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی یوز میں ہے۔ اللہ اتنی سہولتیں دے رہا ہے، ہم سہولتیں نہیں دیکھتے، ہم وہ تھوڑے سے پیسے کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ گھر پہ نہیں، ہاں آپ نے گھر خریدا بیچنے کے لیے زکوٰۃ دو، پھر اس پہ پلاٹ لیا اپنے ذات کے لیے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ لیا کہ اس پہ ہم بزنس کریں گے تو زکوٰۃ ہے، وہ تو اللہ نے احسان کیا کہ میں شر تم سے کھینچ لوں گا، میں تمہارے پلاٹ کی خیریں تمہیں دے دوں گا، تم تھوڑا سا مجھے نہیں دو، میرے ہی بندوں کو دے دو، اپنے ہی خاندان میں دو، جا کے جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں،
بیوہ ہے کوئی، یتیم بچے ہیں کوئی، اب تمہارے ہاتھ سے وہاں جائے۔ یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتا۔ اب قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، مصارف کون سے ہیں؟ پہلا نصاب آپ کو بتا دیا، نصاب سمجھ آ گیا نا آپ کو۔ اب دوسری چیز ہے کہ نصاب کے بعد کہ زکوٰۃ دیں کس کو؟ منافقین نے کہا، چند منافقین نے اعتراض کیا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ پاگل لوگوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو تو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے۔ یہاں مصارف میں تو اہل بیت کو مبرہ کیا، اہل بیت ہے ہی نہیں اس میں، آل رسول کو تو زکوٰۃ دینی ہی نہیں ہے، وہ تو پاکیزہ ایسی ہیں، خون ایسا کہ صدقہ اس خون میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے، تو حضور دے رہے ہیں، تم ہی کو دیتے ہیں اور تم اعتراض کر رہے ہو۔ تو اس پر یہ آیت اتری، انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات جو ہے زکوٰۃ سب سے جامع آیت ہے زکوٰۃ کے متعلق، اس کا سب سے پہلے مستحق فقراء ہے۔ فقراء، فقراء کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ فقراء، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو لیکن نصاب نہ ہو، اس کا نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ اس کا زکوٰۃ دینے والا بن جائے، لیکن اتنا پیسہ ہو کہ اس کا خالی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو یہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا والمساکین، اور مساکین، مساکین کون ہے؟ تو آپ دیکھیے خود قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جو میں نے کشتی توڑی ہے نا، وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کہ یہ مسکین ہیں جو 7 بھائی ہیں اور یہ سمندر میں مزدوریاں کرتے ہیں، کچھ گھر میں 10 بھائی ہیں، 5 گھر میں مریض ہیں اور 5 محنت مزدوری کرتے ہیں، تو یہ محنت مزدوری اتنی کرتے ہیں کہ ان کا گھر کا نظام چل رہا ہے، لیکن کوئی عیاشی نہیں ہے کہ بہت عالی شان گھر ہو، بہت اچھی زندگی ہو، بس روزگار ہے کہ روٹی کھا رہے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں نا، جس کو تنخواہ مل رہی ہے مثال کے طور پہ 30-40 ہزار روپیہ، تو اس کا بجلی کا بل آپ دیکھیں، گیس کا بل آپ دیکھیں، آپ اس کے گھر میں جو ہے نا پانی کا بل دیکھیں، 3 بلوں میں تو اس کی تنخواہ نکل جاتی ہے، نکلتی نہیں نکلتی، اس کے بعد روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ مسکین ہے آج کے دور میں، ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن مسکین ہے۔ اگر آپ صحیح طرح سے دیکھیں، ہمارا جو 12ویں 13ویں گریڈ سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے مسکین ہی ہیں، مساکین میں آتے ہیں۔ ان کے ساتھ حکومت تو ایسا سوچتی نہیں، عوام کو خود دیکھنا چاہیے، جو سفید پوش ہیں ان کے بچوں کی فیسیں یا اس طرح کچھ دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور جو عاملین ہیں، یا عامل وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں عامل بنے ہوئے ہیں، تعویذ دینا، دم کرنا، یہ عامل ویسے بنا لیا۔ عامل اصل میں جو زکوٰۃ کا مال لیتے ہیں لوگوں سے اور عوام میں آگے دیتے ہیں، یا زکوٰۃ کا مال جو ہے جمع کر کے حاکم وقت کو خزانے میں جمع کرتے ہیں، یا کسی ادارے اچھے کے ساتھ جو مستند ادارہ ہے اس کے ساتھ، تو ان کی تنخواہیں یہاں سے نکلتی ہیں اسی زکوٰۃ کے پیسے سے، تو فرمایا یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس کو امام ابن کثیر نے فرمایا کہ اگر عامل، جو عاملین جو زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں وہ اہل بیت ہوں گے تو وہ بھی تنخواہ نہیں لیں گے، پھر زکوٰۃ حرام ہے ان پہ۔ پھر فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، جو دل نرم کرنے کے لیے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، نان مسلموں کو آپ تھوڑا بہت تعاون کریں، غریب ہے کوئی، کہ یہ اس کا دل اسلام کی طرف آئے۔ جیسے کافر مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے اپنی ہاسپٹل بناتے ہیں، NGOs بناتے ہیں، اور ہمارے اتنا بڑی تعداد آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر، خالی پاکستان کے اندر اہل سنت کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام، اہل سنت کا عقیدہ چھوڑ چکی اور مختلف مذاہب میں داخل ہو چکی ہے، صرف پیسوں کی وجہ سے کہ ان پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ افریقہ کے اندر جنگلوں میں جا کے دیکھا، مسلمان قادیانی ہو گئے، مرزائی ہو گئے، پیسے کی وجہ سے۔ والمؤلفۃ قلوب، ابھی آپ دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، بڑی تعداد جن کی نسلیں اہل سنت عقائد پر تھی وہ ہٹ چکے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے اوپر پیسہ لگایا گیا ہے اور وہ نرم ہو گئے ان کی طرف۔ تو یہ والمؤلفۃ قلوبہم، اس کو امام قرطبی نے لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ آیت تھی، پھر حضور علیہ الصلوۃ نے چونکہ فرما دیا تھا، ابو بکر صدیق اور صحابہ کے اجماع نے اس کو کینسل کر دیا کہ اب آپ کافروں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے اس طرح۔
کہ وہ قریب ہو جائیں ایسے، بلکہ آپ صرف مسلمانوں پہ خرچ کریں گے۔ وفر رقاب، اور گردن چھڑانے کے لیے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ غلام خریدے جاتے تھے، ان غلام کو کہتا تھا مالک کہ بھائی تو پیسے اتنے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، پھر وہ جاتا تھا پہلے مزدوریاں کرتا تھا، پھر کسی سے مانگ، جیسے بلال حبشی کو کہا ابو بکر صدیق نے پیسہ دے دیا، خباب بن ارت کو کہا ابو بکر صدیق نے پیسہ دے دیا، حضرت ابو فقیہ کو کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیسہ دے دیا، اور اسی طرح آل یاسر کو کہا ان کے آقاؤں نے کہ آپ اتنے پیسے لاؤ آزاد، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسے دیے۔ تو یوں آزاد کرانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے۔ آج کے دور میں وہ نہیں ہے غلامی کا سسٹم، لیکن ہے۔ آپ اڈیالہ جیل میں پڑوس میں چلے جائیں، آپ کوٹ لکھپت چلے جائیں، میاں والی کی جیل چلے جائیں، اٹک کے قلعے میں چلے جائیں جیل میں، پاکستان کی کسی جیل میں چلے جائیں، آپ وکلاء سے پوچھیں، ایڈوکیٹ آپ کے پاس ہوں اور آپ انہیں لے کر جائیں، آپ کو پتہ چلے گا ایسے ایسے قیدی ہیں ابھی بھی 100 200 50 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جن پہ جرمانہ ہے 1700 روپیہ، لیکن 10 سال تک کسی نے دیا نہیں، کوئی پیچھے آیا ہی نہیں، وہ 1700 کی خاطر 10 سال سے قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہیں یا نہیں؟ ہم نے ایک مرتبہ ریسرچ کی، بہت سے پتہ چلے اس طرح۔ تو آپ اس طرح جائیں پیسے لے کر، وکیل کسی کو کہیں بھائی جو ایسے مجرم جن کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، کوئی بہت خطرناک نہیں ہے، عام سے ہیں، جیسے رستے میں کسی کو پکڑ لیا، کسی کو، آج کل ہمارے حالات تو ایسے ہی ہیں ہماری انتظامیہ کے، تو اب ان کو ہم چھڑواتے ہیں، ہمارے پاس 5 لاکھ ہے تو کتنے قیدی چھوٹ سکتے ہیں، یہ ہے وفر رقاب، آپ یہ نیکی کر سکتے ہیں۔ والغارمین، کوئی قرضے کے تھرے، یوں غارمین اس کو کہتے ہیں جو یوں دب گیا ہو قرضے کے نیچے، اب بیچارہ خودکشی کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، پانی میں پھینک رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، کیوں کہ قرضہ کہاں سے دوں؟ حکومت کا کام تھا نا۔ حضرت عمر فرماتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مرے گا تو عمر تیرے سے پوچھ ہوگی۔ آج ناروے نے عمر لا نافذ کیا، دنیا کا سب سے ٹاپ کا ملک بن گیا، آج ترقی کر گیا، اور ہم ڈاؤن ہو گئے چونکہ ہم نے صحابہ اہل بیت کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہماری حکومتیں قرضے میں پھنسا رہی ہیں، بل بھیج کے لوگوں کو، ایسا مہنگائی کر کے۔ تو یہ والغارمین، کوئی قرضے میں دبا ہوا ہو نا، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرا یہ رشتہ دار، میرا یہ پڑوسی، میرا یہ جاننے والا، یہ نمازی، یہ میرے دفتر کا بندہ قرضے میں پھنس چکا ہے، تو آپ خاموشی سے اس کو نہ بتایا کریں، کبھی زکوٰۃ دیتے ہوئے بتائیں نہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، عزت نفس مجروح نہ کریں کسی کی، آپ نیت کریں بس اس کو دے دیں، اس کا قرضہ اتار دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ پھر وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راہ میں ہے نا ان پہ خرچ کرو۔ یہ مصارف بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں کون ہے؟ مجاہد، جہاد کرنے والا، اسٹوڈنٹ، طالب علم، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، چاہے کالج میں پڑھ رہا ہے، چاہے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ جو ہے کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ مثال طور پہ ایک بندہ عمرے پہ گیا، حج پہ گیا، اب اس کا وہاں پیسے ختم ہو گئے، اب وہ بیچارہ ATM کارڈ بھی نہیں چل رہا، اب پیسے پردیس میں کس سے مانگے؟ اب وہ بندہ اتنا پریشان ہوتا ہے تو آپ اسے پیسے دے دیں، نیت زکوٰۃ کی کر لیں، وہ بعد میں واپس کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو زکوٰۃ گئی۔ یہ ہے اللہ کا راستہ۔ کوئی بھی مسافر، پھر یہ تو اللہ کا راستہ بولا نا، مسافر کو الگ بولا، وابن السبیل، مسافر ہے کوئی اگر سفر میں کوئی گیا اس کے لیے بھی الگ بول دیا یہ کہ میں نے حج عمرے پہ سفر میں ہے، تبلیغ کے سفر میں ہے، کوئی اور سفر پہ چلا گیا ہے تو سفر والے پہ بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ مصارف بول کے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ فریضے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ ہیں جگہ خرچ کرنے کی۔ اور آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اسپتالوں میں دے رہے ہیں، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسپتال جو ہے صحیح جگہ خرچ کرے گا۔ اداروں میں دے رہے ہیں، اچھا لوگ افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، یا ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ آپ سے لیتے ہیں اور افطاریاں کراتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ ہاسپٹل میں بھی یوں نہ دیں، زکوٰۃ میں جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اسے مالک بنایا جاتا ہے، یعنی آپ کسی کو دے رہے ہیں بھائی یہ آپ پیسے لیں اپنے گھر کا خرچہ علاج کرائیں، وہ مالک بن گیا نا، اب وہ چاہے خرچ روٹی پہ کرے چاہے علاج پہ کرے، آپ تو پوچھنے والے نہیں ہیں۔ پھر اب آپ جو آگے دے رہے ہیں تو وہ اپنے پتہ نہیں کس کس کاموں پہ استعمال کرتے ہیں۔ بینکوں میں جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں وہ بھی ایسے ہی، سیر تفریح پہ جو ہمارے وزراء سیر و تفریح کرتے ہیں اکثر پیسہ اس پہ لگ جاتا ہے۔
تو زکوٰۃ کا مالک بنائیں دوسرے کو ایک۔ اچھا دوسری بات جو اس میں اہم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہ دینے پہ وبال کیا ہے، یہ بات آخری اس میں بڑی اہم ہے۔ قرآن کی یہی آیت سورہ توبہ میں آگے اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، تو انہیں میری طرف سے بشارت دے دو عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا مرد عورت وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا، آ کے مجھے پوچھتے ہیں جی تویز وظیفہ دیں، بہت پریشان ہے۔ بھائی رہتے کہاں پر ہو؟ بنگلہ اپنا دیکھو، گاڑیاں دیکھو، اپنا رہن کا سٹائل دیکھو، لیکن پریشان۔ تو میں کئیوں سے پوچھتا ہوں، ایک عورت مجھے آ کے کہنے لگی کہ میرے پاس سونا ہے، اب وہ میں جو ہے نا میری بہو پیچھے لگی ہوئی ہے تو وہ سونا مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا کتنا سونا ہے؟ میں نے کہا ہوگا 8-10 تولے۔ کہنے لگی 120 تولے سونا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا آپ نے زکوٰۃ دی کبھی؟ کہا نہیں زکوٰۃ میں تو نہیں دے سکتی، میرا خاوند دینا، وہ دیتا نہیں۔ اب بیوی کو یہ نہیں پتا کہ زکوٰۃ بیوی کے سونے پہ بیوی کی طرف سے ہے فرض، خاوند پہ فرض نہیں ہے، ورنہ سونا دے دو خاوند کو، پھر وہ زکوٰۃ دے، وہ اس کو استعمال کرے۔ تو مالک خود ہو اور زکوٰۃ خاوند دے، اور نہیں دیتے۔ اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، میں یہاں پہ ایک بڑے طبقے کی بات کر رہا ہوں، مالداروں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ہے نا زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے، نہیں زکوٰۃ دیتا۔ میں بڑے بڑے مالداروں کو جانتا ہوں، بزنس مین بہت بڑے بڑے، وہ ایسے بزنس میں ہیں کہ پیسہ یوں پھینکتے ہیں، 1 ارب روپیہ ادھر پھینکا، 1 ارب روپیہ وہاں پھینکا، اربوں کی بات یوں کرتے ہیں جیسے ہم 100-200 کی بات کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کھانا بہترین کھلا دیتے ہیں، ابھی آپ ان کو کہیں جی کہ آپ جو ہے نا 100 آدمیوں کو کھانا کھلائیں، وہ دیگیں پکا دیں گے، وہ آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، ہر طرف کھانا بھیجیں گے، کھانے پلانے میں اتنے مشہور کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ میں ایک بڑے طبقے کی بات کر رہا ہوں، اور ایک بڑے علاقے کے لوگوں کی۔ ہمارے ملک میں ایک صوبہ بھی ہے ایسا، میں ان کا نام نہیں لیتا، پھر لوگ کہیں گے جی ہٹ کر دیا، لیکن میں ان کو جانتا ہوں کہ یہ لوگ پوروں کی عادت ہے، تقریباً پوروں سے مراد 60% کی عادت ہے کہ وہ روٹی کھلا دیتے ہیں اگلے کو، پانی پلا دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، کبھی نہیں دیتے۔ یہ میں کئی بار سمجھاتا ہوں انہیں، بھائی مجھے پتہ ہے آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، وہ چپ ہو جاتے ہیں، نہیں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ نہیں پتا۔ میں نے کہا ہم نے تو مانگا ہی کبھی نہیں آپ سے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ فبشرہم بعذاب علیم، قرآن کیا کہتا ہے؟ دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ کو نہ نمازیں بخشوائیں گی، نہ تبلیغی جماعت میں جانا بخشوا سکے گا، نہ قرآن عمرے حج بخشوا سکیں گے، نہ آپ کو تراویح رمضان بخشوا سکے گا اگر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میرے وظیفوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو پورا قرآن پاک آپ سر پہ رکھ کے تو کھڑے ہو جائیں اور زکوٰۃ نہیں دی تو آپ کا مال غیر محفوظ ہے، کوئی محفوظ نہیں۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے اسی آیت میں؟ یوم یحمى علیہا، اور اللہ تعالیٰ اسے داغے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو آگ دوزخ میں گرم کروں گا اور فرشتوں سے کہوں گا ان کے پیچھے پشت پہ لگاؤ، ان کے یہاں پہلو پہ لگاؤ یہ لوہا، سونا چاندی اور یہ پیسے، اور یہاں ماتھے پہ لگاؤ اور ان کو گرم آگ کی تپش دو، اور جب وہ جلیں گے نا اور چیخیں گے، اللہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سونا چاندی پیسہ ہے جس پہ تم جان چھڑکتے تھے، اب چکھو عذاب اس کا۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم کوئی اپنی بات نہیں کر رہے۔ زکوٰۃ آپ اپنے محلے میں دیں، اپنے خاندان میں دیں، لیکن دیں۔ اچھا اب آخری بات، یہ ذرا میں تفصیل سے کر دی، یہ عام اس طرح آپ نے سنی نہیں ہوں گی باتیں، یہ آپ کو یاد ہو گئی ہے ابھی، یاد کرنے کے میں نے آپ کو سمجھایا یاد کرنے کے لیے۔ آخری بات جو میں بتا دوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں زکوٰۃ اتنی دو کسی بندے کو کہ وہ اگلے سال صاحب نصاب خود بن جائے، اور ایسے نہیں کہ زکوٰۃ مانگنے والا ہی ساری زندگی رہے۔ بس جی رمضان آ گیا، رجب آ گیا، شعبان آ گیا، سیٹھ صاحب کے گھر پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہر ایک کو 500-500 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اچھا ایک آٹے کا تھیلا سب کو دے رہے ہیں، کیا ہوگا؟
10 دن بعد پھر وہ بھیک مانگنے پہ آ جائے گا۔ یہ طریقہ نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو زکوٰۃ اس طرح اتنی دو کہ غریب آدمی اگلے سال زکوٰۃ دینے والا ہو، کہ آپ کے پاس آپ نے زکوٰۃ دینی ہے مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپیہ، تو آپ 5 لاکھ روپے میں ہر ایک کو 500 روپیہ 1000 روپیہ دیں گے تو آپ تو بکاری پیدا کر رہے ہیں، آپ تو زکوٰۃ لینے والے مزید بڑھا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت نہیں کی۔ وہ لوگ جو آٹے کے تھیلے دیتے ہیں، وہ جو چاولوں کی پیکٹ بنا کے کلو کلو کے دیتے ہیں، جو 1000 روپیہ پیک کر کے پھر ویڈیو بنا کر لوگوں کی بدنامی کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن خود پکڑ میں آ جائیں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خود کفیل بنائیں، بکاری نہ بنائیں۔ آپ اسے کہیں بھائی آؤ، تم رکشہ چلا لیتے ہو، موٹر سائیکل چلا لیتے ہو، غریب ہے موٹر سائیکل چلا لیتا ہے، آپ اسے 1 لاکھ روپے کا موٹر سائیکل لے کے دیں، کو بھائی یہ بائکیں چلاؤ تم۔ ایک بندہ بوڑھا ہے، اسے کہیں بھائی ریڑھی لگاؤ، فروٹ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، یہ 50,000 روپیہ لو، فروٹ کی ریڑھی لگاؤ۔ عورت کو کہیں سلائی مشین لے کے دیں۔ مطلب آپ اگر 5 لاکھ روپیہ 5 بندوں پہ لگا دیں اس طرح، اگلے سال وہ 5 بندے زکوٰۃ دینے والے ہوں گے یا لینے والے؟ لیکن کوئی ایسے نہیں سوچتا۔ اور باقی مذاہب بدقسمتی سے دیکھیے، میں نے بوریوں کو دیکھا ہے، میں نے اس کے علاوہ خوارج کو، معتزلیہ کو، بہت سے فرقوں کو، اور وہ کیا کرتے ہیں، آغا خانی بھی یہی کام کرتے ہیں، اسماعیلی بھی، کہ وہ مل کر ایک بندے کو اپنا زکوٰۃ دیتے ہیں، اس بندے کو بزنس کراتے ہیں، اگلے سال وہ بندہ خود زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن امت محمدیہ، صحابہ اہل بیت کا نام لینے والے زکوٰۃ لینے والے تیار کر رہے ہیں، دینے والے نہیں۔ یہ فارمولہ اچھا لگا یا نہیں؟ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فارمولہ ہے، اور اس فارمولے پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشحال کر دے گا۔ زکوٰۃ دیں جب سال پورا ہو جائے، اور ان لوگوں کو دیں جن پر آپ کو اعتماد ہے، ان لوگوں کو نہ دیں جو آپ کا پیسہ جو ہے مال مفت دل بے رحم کی طرح اڑاتے ہیں، اور رمضان میں افطاریاں کرا رہے ہیں، پتہ چلا جی یہ افطاریاں اتنی بڑی بڑی کرا رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ، نہ آپ کی قبولیت ہوئی زکوٰۃ کی، نہ وہ صحیح جگہ لگا، اور الٹا آپ پہ زکوٰۃ کا وبال بھی رہا۔ زکوٰۃ دیں اپنے جاننے والوں کو، اور جن کو آپ سمجھتے ہیں اپنی خاندان میں دیں، برادری میں دیں، مدارس میں دیں، جو ہے مسجدوں میں نہیں لگتا زکوٰۃ کا پیسہ۔ انشاءاللہ آپ کا مال بھی محفوظ ہوگا، اولاد بھی محفوظ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔